गुनहगारों पर अजाब आया लेकिन इस पर क्यों आया? अल्लाह ने फरमाया वो नेक तो था लेकिन उसकी आंखों के सामने बुराइयां होती तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ये देखता और खामोश रह जाता था। तो गुनाह करने वालों का और बुराइयों का अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आइए हम और आप जानते हैं आज के हालात में मुसलमान को क्या करना चाहिए। जानने से पहले मुस्तफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को हर मुसलमान तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। आइए हम और आप सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजरी साहब से लाजवाब बयान। वीडियो को बगैर स्किप के साथ सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजरी साहब का लाजवाब बयान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए तुम रास्ता तलाश करो और मेहनत करो। और अल्लाह ने इंसान को दोनों ताकतें दी हैं, खैर की भी और शर की भी, अच्छाई की और बुराई की, दोनों की ताकतें उसके अंदर हैं। खैर वाला जो मादा है उसको अच्छाइयों की तरफ ले जाता है और शर वाला मादा उसको बुराइयों की तरफ ले जाता है। जब ये दोनों चीजें इंसान के अंदर मौजूद हैं तो इंसान कभी नेकियों में गालिब आ जाता है और कभी बुराइयों में गालिब आ जाता है। ये शुरू से मामला चला आ रहा है और इन्हीं मामलात को लेकर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बंदों की हिदायत के लिए आते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ दिया बल्कि अपने पैगंबरों को भेजा और खैर और शर के दरमियान तमीज सिखाने के लिए अंबिया आते थे, यही बताने के लिए कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो अगर ये गलत है तो गलत और सही है तो सही। और आखिरी नबी हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये काम उम्मत के उलमा औलिया अंजाम देते रहे। आज जो ज़रूरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि इस्लाम का जो निज़ाम है खैर को फैलाने के लिए है और शर को दबाने के लिए। इस्लाम पूरी ताकत इस पर लगाता है कि खैर का नशर हो, उसकी तबलीग हो और बुराइयों से लोग बचें। और आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारा लक़ब कुरान में क्या बयान फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम खैर उम्मत हो, यानी बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। लेकिन वजह क्या है, किस वजह से तुम्हें खैर उम्मत कहा गया? आगे खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। यह हमारा खासा है, यह हमारी स्पेशलिटी है। अच्छाइयों की तालीम देना, उसकी तरगीब देना, उसकी तबलीग करना, उसको फैलाना, ये इस्लाम का निज़ाम है। और बुराइयों से रोकना, ये इस्लाम का निज़ाम है। और खैर उम्मत होने के सबब आपको ये काम करना ही होगा। लोग अगर ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मौलाना लोगों का काम है या मुबल्लिग का काम है, माइक मिलेगा तो ही तबलीग करेगा, नहीं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो खैर को अपनी ताकत के मुताबिक लोगों में फैलाए और बुराई देखे तो उसको रोके। और बुराई देख करके खामोश रहने वाले का वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का अंजाम। एक हदीस में मिलता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बस्ती पर अजाब नाजिल कर चुके थे अल्लाह के हुक्म से। वो बस्ती गुनहगार थी बहुत, लेकिन उसमें एक नेक बंदा था, बहुत परहेजगार था, कभी गुनाह नहीं किया था उसने। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पूछा जिब्राइल ने कि मौला इस बस्ती में एक नेक बंदा भी है, इसका क्या किया जाए? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जलाल था कि उसको भी उसी में तबाह कर दो, अजाब में उसको भी गिरफ्तार कर दो। अजाब उस पर भी आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम काफी दिनों के बाद फिर रब ताला की बारगाह में पूछते हैं कि उसका क्या कसूर था, वो तो तेरा इबादत गुजार बंदा था, नेकोकार था, गुनहगारों पर अजाब आया लेकिन इस पर क्यों आया? अल्लाह ने फरमाया वो नेक तो था
لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، یہ دیکھتا اور خاموش رہ جاتا تھا۔ تو گناہ کرنے والوں کا اور برائیوں کا اڈا سجانے والوں کا جو انجام ہے وہ دیکھ کر خاموش رضامندی رکھنے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اس لیے امت کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ اپنے ارد گرد اگر برائیاں دیکھیں اور غلط بات دیکھیں تو اس کو روکیں، اور روکنے کی آپ کے پاس جیسی طاقت ہو، زبان سے روک سکتے، زبان سے، ہاتھ سے روک سکتے، ہاتھ سے، یہ دونوں کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر اس جگہ سے اٹھ جاؤ، اس جگہ کا بائیکاٹ کرو۔ یہ تو کم سے کم کر ہی سکتا ہے انسان۔ ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہاتھ کا استعمال تمہارے لیے بہت مصیبت بن جائے، تمہارا اس کے اوپر حکم نہیں چلتا ہو، زبان کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، مجبور ہو، تو اس میں کیا مجبوری ہے کہ اپنے دل سے برا جان کر کے اٹھو؟ اور یہ بھی نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ ایمان کا آخری حصہ بھی اس کے دل سے چلا گیا۔ ایمان جس کے پاس تھوڑا سا بھی باقی ہے وہ برائیوں کو دیکھ کر کے وہ برانگیختہ ہوگا، اس کی طبیعت برائیوں کو دیکھ کر کے ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے خیر امت کا جو سٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، ہزار طرح کی مصیبتیں آئیں ہم پر، لیکن ہم اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں جو برائی نظر آئے گی اس پر بولنا ہم پر واجب ہے، اور اس پر بھی خاموش اور مصلحت کی اور حکمت کی بات کر کے اس کے بہانے سے گوشہ نشین ہو جانا یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو راستہ تلاش کرنے اور بہانے کی بنانے کی ذمہ ایک سوچ ہے۔ باقی ہر عالم دین ہو، ہر مومن ہو، برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کرے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ ایک بات اور میں بتاؤں، معاشرے میں کچھ سود خور ہیں، کچھ شرابی ہیں، اور ان کے متعلق ایسا ہے کہ وہ اچھا اثر اور رسوخ رکھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک جگہ تقریر کے لیے بلایا گیا اور کہا گیا پہلے ہی سے کہ یہاں پر سود کا کاروبار زیادہ چلتا ہے، آپ اس پر برائے کرم کچھ نہ بولیں، کیونکہ ہمارے محلے کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ سب اس کاروبار میں مصروف ہیں، آپ سود پر کچھ نہ بولیں، باقی آپ کی ہر تقریر سننے کو تیار ہے۔ میں نے اس دن قسم کھا لی، پورا 1 گھنٹہ سود پر ہی میں نے بیان کیا۔ نہیں بلانا اس کے بعد نہ بلاؤ، لیکن ہم سمجھوتا اس بات پر نہیں کرتے کہ تمہاری طبیعت دیکھ کر کے بات کریں، ہم رسول اللہ کی شریعت دیکھ کر بات کریں۔ ایک عالم دین کا یہ حق ہے کہ وہ برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کر کے منع کرے۔ مخالفت ہوگی، ہمیں پتہ ہے، برائیاں کرنے والے کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تمہاری پھوڑی کو اگر کاٹتا ہے چاقو سے تو وہ قاتل نہیں ہے، وہ کلر نہیں ہے، وہ تمہارے جسم سے پھوڑی کو کاٹ رہا ہے، وہ ناسور کو نکال رہا ہے۔ تمہارے اندر برائی کو اگر ہم روک رہے ہیں، برا تھوڑی دیر کے لیے لگے گا۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو فائدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے اندر کچھ برائیاں ہیں، اگر ہم نے اس کو کہا، انگلی رکھی، تو ہو سکتا ہے آپ ہم کو علماء کی فہرست سے ہی ہٹا دیں گے، وہ کہیں گے یہ مولانا ہی نہیں ہے، یہ عالم ہی نہیں ہے، کیونکہ طبیعت جلدی کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ برائیوں سے روکنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے فدائی تھے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضور کے اخلاق پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جتنی اچھائیوں کا حضور نے حکم دیا سب کو وہ ایکسپٹ کرتے تھے، مانتے بھی تھے، لیکن جہاں برائیوں کے لیے روکا کہ یہ غلط ہے، اس کو ایکسپٹ کرنے کو طبیعت نہیں مانتی۔ اتنے سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں، ابھی آپ آ کر روک رہے ہیں، یہی تو دشمنی شروع ہوئی۔ اور ہم یہاں پر اسی بات کے لیے کہتے ہیں
کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور قرآن کے مطابق ایک بڑا جہاد ہے۔ برائیوں سے لوگوں کو بچانا، روکنا اور اپنے نفس کو بچانا، یہی جہاد جس کے متعلق حدیث پاک میں ملتا ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ جو جنگ ہوتی ہے نا آمنے سامنے میدانوں میں، اس کو حضور نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے، اور برائیوں سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا جو برائیوں کی طرف ہمیں لے کر کے جاتا ہے، یا برائیوں سے روکنا کسی کو، یہ بڑا جہاد ہے۔ یہاں پہلوانی دکھانا، ایک دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دینا، یہ تو طاقت کا کھیل ہے، لیکن کسی کو برائیوں سے باز لے کر کے آ جانا، یہ بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، بہت بڑی۔ اگر تمہاری زبان سے کوئی بچ گیا برائیوں سے، تو سمجھ لو کہ تم نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کار خیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اے علی، تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آیا تو پوری دنیا کمانے سے بہتر ہے، تمہارے پوری دنیا سے بہتر ہے۔ ایک آدمی اگر سیدھے راستے پر آ گیا تو اسلام کا پورا نظام یہ ہے، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا اور شر سے لوگوں کو روکنا۔ اور یہ ذمہ داری اگر قوم بھولتی چلی جائے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اچھائیوں کا حکم دینا چھوڑ چکے ہوں گے، برائیوں سے روکنا بند کر چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے آنکھوں کے سامنے راستوں پر زنا ایسے ہوگا جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، جانور زنا کرتے ہیں، اس طرح سے انسان ان کے آنکھوں کے سامنے کیا کریں گے اور یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ طبیعت آتی جائے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آج یہی حالات تو ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ان کے ساتھ، ہم کیا کہیں ان کے لیے؟ نہیں میرے عزیز، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ بیچ میں رک گئی۔ معاشرے میں کبھی سود خور ہوتے، شرابی ہوتے، بہت سارے ہیں، اور غلط کاموں میں وہ ملوث ہیں۔ کیا چیز ہے ان کو توبہ کرنے پر، وہ واپس آنے پر مجبور نہیں کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو ان کے گناہ پر بڑھاوا دے رہی ہے؟ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ چیز یہی ہے ہم سب کی۔ معاشرے میں اگر وہ غلط تھا تو ہم نے اس کے ساتھ دوستی ویسی ہی بنائی رکھی جیسے پہلے تھی، اس کو احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ تو نے غلط کیا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اس کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا سب اچھے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی چل رہا ہے، امام صاحب بھی مل رہے ہیں، اس کو سارا ریسپیکٹ ویسے ہی مل رہا ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں۔ اور اگر قوم کی تمام ذمہ دار لوگوں نے ایک بات یہ طے کیا کہ تو یہ غلط کاموں میں ہے، ہم آج سے تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کبھی تیرے ساتھ کسی دعوت میں نہ آئیں گے نہ بلائیں گے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بائیکاٹ کا کوئی مشن چلا رہے ہیں، نہیں، اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، میں توبہ کر لوں تاکہ بیٹھنے کے لائق بن سکوں، ان برائیوں سے باز آ جاؤں۔ اور تمہارے ملن جلن کی وجہ سے یہ سارے آج لوگ پہلے چھپ کر کے کرتے تھے، آج اوپنلی یہ سارے کام کرنے لگے۔ لوگ جو ہے پہلے ڈرتے تھے کہ قوم میں لوگوں کو پتا چل جائے میرا دھندا کیا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں گے۔ آج وہ نڈر ہے، شیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آج لوگ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ سانٹ گانٹ ویسی ہوتی ہے، سب اچھے لوگ بھی اس کے ہاں آتے ہیں جاتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، برائیوں سے روکنے کا نظام جو ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ ناظرین، مفتی سلمان جی صاحب کا بیان کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیں، اب ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔